अस्सलाम वालेकुम अहबाब। सैफुन्निसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ और ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के ज़ेर एहतमाम हम आजकल अलूम दीनी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और मोहम्मद नवाज़ बिलियाना साहब की ज़ेर सरपरस्ती ये उनकी तंजीम है जिसके लिए मैं ये प्रोग्राम उन्हीं की तंजीम के ज़ेर सरपरस्ती में ये प्रोग्राम कर रही हूँ। ये मेरे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत दीनी अहकाम के हवाले से हमारी बातचीत हुई है और उसके बाद हमने कुछ बातचीत हमने हदीस के हवाले से भी की है। अभी हदीस के हवाले से बहुत 3-4 टॉपिक और भी हमारे मौजूद हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं दरमियान में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात का भी जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी जिनका ताल्लुक़ इंसानी जज्बात से होता है और दीगर उनके वाक़यात का भी उनकी ज़िंदगी में जिन वाक़यात की अहमियत है उनकी भी बात करूँगी आपसे। तो आज का मेरा जो मौजू है वो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन किन मौक़े पर आप दीदा हुए, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, वो बेसाख्ता उनकी जो है उन पर रक़्क़त तारी हो गई और वो उनके आंसू जो थे वो बहना शुरू हो गए। बहुत से वाक़यात हैं, कुछ चंद एक कम जिक्र करेंगे। मैं हिस्सा अव्वल दोयम सोयम में इन वाक़यात का जिक्र करूँगी। यूँ तो ये कई बेशुमार वाक़यात होंगे और यकीनन हैं, लेकिन जो मशहूर वाक़यात हैं जिनसे तकरीबन हम सभी लोग अक्सर व पेशतर वाक़फ़ियत भी रखते हैं और अक्सर व पेशतर हम में से बहुत से लोगों ने ये वाक़यात शायद सुने हुए भी हों, लेकिन फिर भी जिन लोगों तक ये बातें नहीं पहुँची उन तक भी पहुँचनी चाहिए। सैफुन्निसा ज़ेबी कराची पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। एक ये दोज़ख की हैबत जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बयान की तो वो मौका उस हवाले से एक वाक़या बयान करती हूँ। तबरानी की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस वक्त हाजिर हुए जब वो हाजिर ना हुआ करते थे। नबी करीम ने उनकी जानिब नज़र की और दरियाफ़्त किया कि ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, क्या बात है कि मैं तुम्हारा रंग बदलता हुआ देखता हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला इज़्ज़ुल जलाल ने दोज़ख को दहकाने का हुक्म दिया है, यानी हुक्म दिया है कि आग को भड़काया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया कि क्या ये मुझे दोज़ख के मुताल्लिक़ बताओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के हुक्म से दोज़ख 1000 साल तक जली, यहाँ तक कि वो सफ़ेद हो गई और फिर उसके बाद मज़ीद 1000 साल तक जली, यहाँ तक कि वो स्याह हो गई और अब उसमें कोई चिंगारी रोशन नहीं होती और ना ही उसके शोले कम होते हैं। कसम है उस ज़ात बाबरकत की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल हक बनाकर महबूस फरमाया, अगर दोज़ख सुई के नाके जितनी भी खुल जाए तो ज़मीन की तमाम मखलूक जलकर राख हो जाए। अंदाज़ा कीजिए, कहा है कि जो दोज़ख की बात हम कर रहे हैं, दोज़ख के लिए कहा गया कि अगर वो सुई के नाके के बराबर भी खुल जाए, यानी पूरी दोज़ख का तो क्या आलम होगा, उसका तो जिक्र ही नहीं है, लेकिन अगर दोज़ख जो है वो सुई का नाका कितना बारीक होता है, अगर इतनी सी भी वो खुल जाए तो ज़मीन की तमाम मखलूक जलकर राख हो जाएगी। मुझे कसम है उस ज़ात बाबरकत की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल हक बनाकर महबूस फरमाया, दोज़ख के दरोगों में से एक दरोगा भी अहले दुनिया के सामने आ जाए तो उसकी हैबत और उसकी बदबू की वजह से तमाम मखलूक मर जाए। यानी दोज़ख में जो दरोगा होंगे उनकी हैबत और उनकी अंदर से इतनी ज़्यादा बदबू होगी कि अगर वो बदबू मखलूक तक पहुंच जाए तो तमाम मखलूक मर जाएगी। एक दरोगा की भी अगर बदबू और उसकी हैबत अगर दुनिया तक पहुंच जाए तो। कहा, और मुझे कसम है उस ज़ात बाबरकत की जिसने आपको रसूल हक बनाया और महबूस फरमाया, दोज़ख की जंजीरों में से एक जंजीर जिसका जिक्र अल्लाह ने अपनी किताब में फरमाया है, अगर दुनिया के तमाम पहाड़ों पर रख दी जाए तो तमाम पहाड़ बहने लगे और ज़मीन के आखिरी किनारे पर जाकर रुके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बात सुनी तो फरमाया, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, बस इतना ही काफ़ी है। ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, बस इतना ही काफ़ी है कि कहीं मेरा दिल ना फट जाए। ये हजूर के अल्फाज थे
تو جبرائیل علیہ السلام نے دوزخ کی ہیبت بتائی تو اس کی ہیبت کے بارے میں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل بس اتنا ہی کافی ہے، اگر اس سے میرا دل کہیں نہ پھٹ جائے، اگر اس سے زیادہ تم نے کچھ بیان کیا تو میں اسی وقت وصال فرما جاؤں، ایسا نہ ہو میرا دل پھٹ جائے اور میں اسی وقت وصال فرما جاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جانب دیکھا تو وہ رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم کیوں روتے ہو، تمہارا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رونے کا حق مجھے زیادہ ہے کہ کہیں کل کو میں بھی کسی اور حال میں ہوں اور جس طرح ابلیس پر آفت نازل ہوئی اس طرح مجھ پر بھی ہو جائے، اور جس طرح ہاروت و ماروت کے ساتھ ہوا میرے ساتھ بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مزید آہوزاری کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اللہ تعالیٰ رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ندا فرمائی، یعنی وہاں سے آواز آئی کہ میں نے تم دونوں کو اپنی رحمت سے محفوظ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بشارت کے بعد واپس لوٹ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند انصاری صحابہ اکرام رضی تعالیٰ عنہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا، چند صحابہ اکرام کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مسکراتے ہو جبکہ دوزخ تمہارے اوپر ہے، اگر تم وہ کچھ جانتے جس کا علم مجھے ہے تو تم کم ہنستے اور روتے زیادہ، اور تم کو کھانے پینے سے بھی نفرت ہو جاتی اور تم اللہ تعالیٰ کی پناہ کی تلاش میں ویرانوں میں ڈیرا لگا لیتے۔ یہ واقعہ ہے دوزخ کا، جس کی ہیبت کا ذکر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سامنے فرمایا، اور اس کی ہیبت کے ذکر سے خود جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ آہوزاری کرنے لگے، گریہ کرنے لگے، شدت کے ساتھ رونے لگے۔ تو حضور نے فرمایا جبرائیل تم کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہیں مجھ پر بھی ایسا کوئی وقت نہ آ جائے اور میں اس وقت کے خوف سے روتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ بات سن کر زاروں قطار رونے لگے، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ پھر اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ تم دونوں کو میں نے محفوظ کیا، اور دوزخ کی آگ کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ دوزخ کی شدت کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ دوزخ کی جو اس میں جو اس کی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی دوزخ کھل جائے پوری دنیا جل کر خاک ہو جائے گی، اور اگر دوزخ کا ایک دروغہ بھی باہر آ جائے تو اس کی ہیبت اور اس کی بدبو سے پوری دنیا جو ہے تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی اور برداشت نہ کر سکے گی وہ بدبو۔ تو یہ وہ واقعہ تھا دوزخ کی ہیبت کا ذکر جب جبرائیل علیہ السلام نے حضور کے سامنے کیا تو حضور نے کہا جبرائیل بس کرو، اس سے زیادہ میں نہیں سن سکتا، کہیں میرا دل نہ پھٹ جائے، میرا وصال نہ ہو جائے۔ تو دوزخ کی ہیبت سے میرے حضور کی کیا حالت ہوئی آپ سوچئے۔ وہ تو پیغمبر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کریم کے محبوب تھے، ان کے دل میں اللہ کا ایسا خوف تھا، تو ہم تو بالکل ایک عام انسان ہیں، کیا ہمارے دل میں کوئی دوزخ کا خوف ہے؟ سوچنا بنتا ہے، کیا ہم اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں؟ کیا روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں؟ حضور نے باہر نکل کر کہا کہ تم لوگ ہنس رہے ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہارے اوپر دوزخ ہے؟ تم لوگوں کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ دوزخ کیسی ہے تو تم کھانا پینا چھوڑ دو گے اور تم ہنسنا بھول جاؤ گے اور تم رونا شروع کر دو گے۔ تو یہ میرے نبی کریم کے الفاظ تھے جو جبرائیل علیہ السلام کے نے جب انہیں ہیبت دوزخ کے بارے میں بتایا تو وہ زاروں قطار روئے۔ تو میں آج ذکر کر رہی ہوں کہ میرے نبی کی آنکھوں میں کس وقت آنسو آئے، وہ کس وقت آپ دیدہ ہوئے۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں، یہ واقعہ ہے دو صحابہ کی شہادت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر بھی کس طرح سے انہوں نے آہوزاری کی، کس طرح سے وہ روئے یا کس طرح سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہے،
اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے غم کا اظہار کیا۔ مشرکین مکہ نے ایک سازش کے تحت 7 افراد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، ایک سازش کر کے مشرکین مکہ نے بھیجا، جنہوں نے آ کر کہا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور ہمارے قبیلے کی بھی ایک جماعت مسلمان ہو چکی ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت بھیجیے جو ہمیں دین سکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کا انتخاب کیا اور ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ منافقین کا یہ گروہ جب ان صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ کو لے کر روانہ ہوا تو ان میں سے ایک علیحدہ ہو کر سفیان بن خالد کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ ہم دھوکے سے 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو لے آئے ہیں۔ اس بدبخت نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا، جو صحابہ گئے تھے ان پر حملہ کر دیا اور صحابہ کرام نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ لڑائی میں 7 جو صحابہ اکرام تھے، 7 صحابہ اکرام جو تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے، شہید ہو گئے، اور 3 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ حضرت خبیب بن عدی، حضرت عبداللہ بن طارق، حضرت زید بن السنا رضی اللہ عنہ کو کفار نے امن کا وعدہ کر کے لڑائی سے روک دیا اور پھر وعدہ خلافی کرتے ہوئے انہیں قید کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے۔ مشرکین نے حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن السنا رضی اللہ عنہ کو حارث بن عامر کے گھر کچھ دن تک قید میں رکھا اور پھر مشرکین مکہ نے انہیں نہایت بے دردی سے شہید کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی محفل میں تشریف فرما تھے۔ آپ پر وحی کے علامات ظاہر ہوئیں اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان 2 جانثار صحابہ اکرام کی شہادت کی اطلاع آپ کو دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ مقام تقیم میں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی لاش کو سولی پر لٹکایا گیا ہے، اور جو ان کی لاش کو سولی پر سے اتارے گا میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت زبیر بن العوم اور حضرت مقداد بن السود رضی اللہ عنہ تیز رفتار گھوڑوں پر روانہ ہوئے اور وہاں پہنچے تو 40 کے قریب مشرکین لاش کے گرد پہرا دیتے ہوئے سو گئے تھے۔ انہوں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی لاش کو سولی سے اتارا اور اسے لے کر مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ مشرکین مکہ کو جب علم ہوا تو 70 کے قریب مشرکین نے ان دونوں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا تعقب کیا۔ جب دونوں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کا بچنا ممکن نہیں رہا تو انہوں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی لاش کو زمین پر رکھ دیا۔ زمین شک ہوئی اور لاش نگل گئی۔ جب مشرکین نے ان دونوں صحابہ اکرام کو رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا تو ان کے پاس لاش نہ دیکھ کر انہیں شرمندہ لوٹنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان 2 جانثار صحابہ حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن السنا رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اتنا روئے کئی روز تک نمازوں میں ان کے لیے دعا کرتے رہے اور آنسو بہاتے رہے۔ تو یہ 2 صحابہ جن پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے آپ دیدہ ہوئے، آنسو بہاتے رہے، نمازوں میں ان کے لیے کئی دن تک دعا کرتے رہے، وہ دونوں صحابہ جو تھے خبیب بن عدی اور حضرت زید بن السنا سے ہے اور نون ہے تو سنا ہے، اور دونوں کا نام اسی طرح سے ہے۔ 2 جانثار صحابہ حضرت خبیب بن عدی، ٹھیک ہے، اور حضرت زید بن السنا، یہ دونوں جو تھے ان کی شہادت پر آپ روئے تھے۔ یوں تو یہ دونوں اس قافلے کے ساتھ گئے تھے جو مشرکین مکہ نے جو آئے تھے، مشرکین مکہ سازش کے تحت آئے اور حضور سے کہا کہ ہم نے 7 افراد آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا کہ ہم نے جو ہے وہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہمارے قبیلے کی ایک جماعت بھی مسلمان ہو چکی ہے، ہم آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اکابر صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج دیجیے جو ہمیں اب دین سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ کا انتخاب کیا اور ان کے ساتھ روانہ کر دیا، لیکن منافقین کے گروہ نے جب ان صحابہ کرام کو لے کر گئے تو انہوں نے سفیان بن خالد کے پاس ایک علیحدہ ہو کر
तो सलमान बिन खलिद के पास चला गया, उस ग्रोह में से जो मुनाफिकीन का ग्रोह था, और उसे बताया कि हम धोखे से 10 सहाबा इकराम को अपने साथ जो है वो लेकर आ गए। ये सुनकर उस बदबख्त ने जो था उन सहाबा इकराम पर हमला कर दिया, और सहाबा इकराम ने डट कर मुकाबला किया। लड़ाई में 7 सहाबा जो थे मारे गए और फिर शहीद हो गए, वो शहीद हुए। बाकी 3 सहाबा इकराम हज़रत ख़ुवैब बिन अदी, अब्दुल्ला बिन तारिक और ज़ैद बिन असना को कफ़ार ने अमन का वादा करके लड़ाई से रोक दिया था। फिर वादा खिलाफ़ी करते हुए उन्हें कैद कर लिया था, और फिर अब्दुल्ला बिन तारिक ने उनका मुकाबला किया और वो शहीद हो गए, 2 बच गए। फिर बाद में उन दोनों को भी उन्होंने जो था वो शहीद कर दिया। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहबाब के साथ, अपने सहाबा इकराम के साथ महफिल में बैठे हुए थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ से उन पर वही की अलामात ज़ाहिर हुई, और उन्हें पता चला कि उनके ये दोनों सहाबा जो हैं उनकी लाश को जो है वो लटका दिया गया है। तो उन्होंने उसी वक्त हुक्म दिया कि कौन है जो जाकर, कौन सा सहाबा इकराम ऐसा है जो जाकर उनकी लाश को वहाँ से सूली पर से उतारेगा। 2 सहाबा फौरी तौर पर, और उन्होंने कहा जो जाएंगे उनके लिए जन्नत जो है वो मख्तस कर दी गई है, या उनके लिए जन्नत होगी। 2 सहाबा फौरी तौर पर उठे, और हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम, और अल-अवाम अलिफ लाम है, ऐन वाव अलिफ मीम है, अल-अवाम, और हज़रत मुक़दाद बिन अल-सवाद रज़ियल्लाहु अन्हु तेज़ रफ्तार घोड़ों पर वो रवाना हो गए। और जब वो वहाँ पहुँचे तो लाश के करीब 40 के करीब मुशरिकीन मौजूद थे, और वो सब सोए हुए थे। उन्होंने लाश को सूली पर से उतार दिया और लेकर चल निकले। लेकिन जब वो आगे पहुँचे तो वो मुशरिकीन जो थे वो उनको इल्म हो गया कि वो लाश उतार के ले गए हैं। मुशरिकीन ने उनका पीछा किया, और जब देखा दोनों सहाबा ने कि अब उनका बचना मुमकिन नहीं रहा, तो उन्होंने लाश को ज़मीन पे रख दिया। अल्लाह के हुक्म से ज़मीन शक हुई, और वो लाश जो थी ज़मीन के अंदर चली गई। जब उन मुशरिकीन ने देखा कि उनके पास लाश नहीं है, तो वो मायूस होकर वापस लौट गए, और जो है उनको शर्मिंदा होना पड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो 2 जानिसार जिनको बचाने के लिए उन्होंने कहा था कि उनकी लाशें उतार कर ले आओ, उनके लिए बाद में आप दीदा रहे, अरसा दराज तक आंसू बहाते रहे, रोते रहे, सजदों में रोए, उनके लिए दुआएं की और आंसू बहाते रहे। तो ये दूसरा वाक़या था जिस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा क्या हुए, बल्कि उनकी आंखों से आंसू बहते ही रहे, और वो नमाज में उनके लिए दुआ करते रहे। तो आज मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी में कौन कौन से अहम वाक़यात में उनका दिल जो था वो इतना ज़्यादा रंजीदा हुआ कि बाकायदा वो आंसू बहाते रहे और रोते रहे। एक और वाक़ई की जानिब में चलती हूँ। ये उनके नवासे की वफ़ात का तज़किरा है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से बुरावी हैं, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे कि हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का एक खादिम आया, और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी कि हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला रही हैं कि हज़रत सैयदना अली बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु हालत निज़ा में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खादिम से फरमाया कि उनसे जाकर कहो, बेशक अल्लाह ताला जो है वही जो अता करता है, वो रब्बे करीम है, वो मालिक व मुख्तार है, वो जो अता करता है ये लौटा लेता है, ये लौटा लेता है, उसी का है सब कुछ, हर काम का एक वक्त मुकर्रर है, उसे चाहिए कि सब्र का दामन हाथ से न छोड़े। उस खादिम ने जाकर हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो था वो सुना दिया। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने उस खादिम को दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत माज़ बिन जबल, हज़रत साद बिन अबादा, हज़रत इब्ने अबी क़ाब और रज़ियल्लाहु अन्हु को हमरा लिया, और हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अली बिन अल-आस को हालत निज़ा में देखा। आपने उन्हें गोद में उठा लिया, और उस वक्त आपकी आंखों से आंसू जारी थे, यहाँ तक कि हज़रत सैयदना अली बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल हो गया। ये मैंने आपके सामने एक और वाक़या बयान किया
جس میں سیدہ زینب کے بیٹے کا تذکرہ تھا، جو جاکنی کی کیفیت میں تھے، نزاع کی حالت میں تھے، اور انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ نے ملایا تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی چیز ہے اور وہ رب کریم دیتا ہے اور وہ ہی اپنے پاس لوٹا لیتا ہے. تو آپ نے اس پر دوبارہ خادم کو بھیجا اور کہا کہ آپ تشریف تو لائیے. جب وہ تشریف لائے اپنے 3 صحابہ کے ساتھ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کی حالت تھی ان کی حالت بہت خراب تھی اور رضا کی کیفیت طاری تھی. آپ نے ان کو اس حالت میں دیکھا اور پھر آپ کے سامنے ہی ان کا وصال ہو گیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اس موقع پر بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بے ساختہ آپ رونے لگے. آپ کا دل جو تھا وہ رقت کی کیفیت سے بےتاب ہو گیا اور کرب کی یہ کیفیت جس سے آپ اس وقت گزرے اس نے بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کو جاری کر دیا. تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ ہے جس میں انہوں نے ان کی آنکھوں سے دوبارہ سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. ایک اور واقعے کا بھی ذکر کرتی چلوں جہاں پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو گرتے ہوئے دیکھا. وہ آنسو نہیں تھے، موتی تھے. میرے نبی کی آنکھوں سے بہنے والے وہ موتی 1-1 کروڑ کا کیا، اربوں کا کیا، اس کی تو قیمت ہے ہی نہیں، اور وہ ان کی آنکھوں سے بہے اور کن کن مواقع پہ بہے اس کا میں آج آپ سے تذکرہ کر رہی ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مطابق اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح اپنے صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو بتلایا کہ آج رات میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا ہے. مدینے میں ہی ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ابو سیف تھا. یہ لوہے کے اوزار بنانے کا کام کرتے تھے. ان کی بیوی سیف تھی. کچھ عرصے بعد پرورش کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا مذکورہ عورت کے حوالے کر دیا. آپ اس ملاقات کے لیے مختلف اوقات میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور آپ اپنے بچے کو سینے سے لگاتے، پیار کرتے، اسے چومتے، اس کے سر کا بوسہ لیتے اور اپنے دل کو اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو جو تھا وہ اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کرتے. بہت اپنے بچے سے محبت کرتے تھے. ہر باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے. پھر میرے نبی کی محبت اپنے بچے سے کیا ہوگی، کس درجے کی ہوگی، اس کا اندازہ تو آپ کر ہی سکتے ہیں. یہ بچہ دودھ کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی بیمار ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہی اپنے اللہ کی طرف روانہ ہو گیا اور رب کریم اس معصوم بچے کو بلا لیا اور وہ اللہ کی طرف روانہ ہو گیا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جو تھے زاروں قطار بہنے لگے اور وہ بے ساختہ رونے لگے. کرب سے ان کی حالت جو تھی وہ خراب ہو گئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اس موقع پر آپ سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں. اس پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عوف کے بیٹے، یہ آنسو رحمت، نرم دلی اور شفقت کی وجہ سے یعنی غم کے ہیں. یہ آنسو جو ہے غم کے ہیں، کیونکہ انسان کا دل جو ہے جو خوف خدا سے ڈوبا ہوا ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے، بہت جلدی جو ہے وہ کسی کے غم کو محسوس کرتا ہے. اور پھر یہ غم تو اپنا غم تھا، اس غم پر کیسے ان کی آنکھ سے آنسو نہ بہتے. اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری بار پھر رو دیے اور ساتھ فرمانے لگے، آنکھیں رو رہی ہیں، دل غمگین ہے، مگر ہم وہی جملہ زبان سے بولیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو. باقی حقیقت یہ ہے کہ اے ابراہیم بیٹے، ہمیں تیری جدائی کا صدمہ بہت غمگین کر گیا ہے. یعنی وہ اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر بھی بے ساختہ روئے، بے اندازہ روئے اور بار بار روئے. اور لوگوں سے صحابہ نے پوچھا بھی کہ آپ رو رہے ہیں اس موقع پہ؟ تو آپ نے کہا ہاں، یہ آنسو رحمت یعنی نرم دلی اور شفقت کی وجہ سے غم کے آنسو ہیں. ہاں میں رویا. اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سے رونا شروع ہو گئے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی یعنی آپ کے صاحبزادے کی وفات کے موقع پر آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو تھے. ایک اور واقعہ
حضرت سیدنا ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی قریب المرگ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پکڑا اور اپنی گود میں اٹھایا تو اسی حالت میں فوت ہو گئیں جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں تھیں۔ ام ایمن چلا کر رونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے ہوئے نہیں دیکھ رہی ہوں؟ ارشاد فرمایا، میں رو نہیں رہا ہوں، یہ تو رحمت کے آنسو ہیں۔ بے شک مومن ہر حال میں خیر میں ہی ہوتا ہے، جب اس کے پہلو سے اس کی روح پرواز کرتی ہے تو وہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے۔ یہ شمائل ترمذی کی حدیث ہے، اور اس سے پہلے بھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیثیں بیان کی ہیں یا اور ذکر کیے ہیں وہ بخاری شریف میں تھیں، مسلم میں تھیں، اور دیگر اس میں مختلف واقعے پر جو کہی گئیں، جو ہمیں حدیث کے حوالے سے جب بات کروں گی، کتابوں کا میں تذکرہ کروں گی تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا ہمیں حدیثیں کہاں کہاں سے ملتی ہیں، اور ہم ان حدیثوں پر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں اور انہی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو آج کا جو میرا موضوع تھا وہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے نبی پاک کے زندگی کے ایسے واقعات جن کا ہماری زندگی کے جذبات سے تعلق ہوتا ہے، ان کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا یہ بھی پہلا حصہ ہے۔ دوسرے اور تیسرے حصے میں اور ایسے واقعات آپ کو بتاؤں گی جن مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے تھے، اور وہ بے ساختہ تڑپ، ان کی تڑپ جو تھی، ان کی دل کی تڑپ جو تھی وہ ان کے آنسوؤں کے ذریعے بہنے لگی تھی۔ تو یہ وہ سارے مواقع تھے۔ اس میں نے آپ سے ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادے کی وفات کا موقع، ان کی صاحبزادی کی وفات کا موقع، ان کے نواسے کی وفات کا موقع۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب دوزخ کی ہیبت کا ذکر کیا، اس وقت آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے تھے۔ اور پھر اس واقعے کا میں نے ذکر کیا جب مشرکین نے دھوکے سے صحابہ کی ایک جماعت کو بلایا اور وہ جماعت ان کے پاس گئی تو انہوں نے اس پوری صحابہ کی جماعت کو جو تھا وہ شہید کر دیا، اور اس کے بعد ان کو دو کو جو وہ بہت بہادری سے لڑے، لیکن اس کے باوجود جب وہ شہید ہو گئے تو دو کو انہوں نے، ان میں سے ایک جو تھے ان کو سولی پہ جب لٹکا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ان پر وہی جو ہے اس کی علامات ظاہر ہوئیں، اور انہوں نے فوراً محفل میں بیٹھے بیٹھے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو ان صحابہ کو وہ فلاں جگہ پر سولی پر لٹکے ہوئے ہیں، ان کو شہید کر کے لٹکا دیا گیا ہے، کون ہے جو سولی پر سے جا کر اتار کر لائے گا؟ جو بھی ان کو وہاں سے سولی سے اتار کر لائے گا وہ جنت کا جو ہے حقدار قرار پائے گا۔ دو صحابہ فوری طور پر گھوڑے پر دوڑے اور سولی سے ان کو لے کر پہنچے، لیکن جب وہ راستے میں لے کر پہنچے 40 کے قریب لوگ جو تھے وہ وہاں موجود تھے جو پہرا دے رہے تھے ان کی لاش کے ارد گرد، لیکن اس وقت وہ سوئے ہوئے تھے۔ ان دونوں بہادروں نے ان کی لاش کو سولی پر سے اتارا، اور اتارنے کے بعد وہ لے کر چل پڑے، لیکن وہ جب دیکھا بھی کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ وہ جاگ گئے، اور جاگ کر ان کا پیچھا کیا۔ ان صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ اب جان بچنا مشکل ہے تو انہوں نے اس لاش کو زمین پر رکھ دیا۔ اس رب کریم کا کرم دیکھیے، زمین شک ہوئی اور وہ ان صحابہ کی لاش جو تھی وہ زمین کے اندر چلی گئی۔ وہ لوگ جو مشرکین ان کے پیچھا کر رہے تھے جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ لاش نہیں ہے تو وہ بہت شرمندہ ہوئے، اور انہیں بہت اس بات کا وہ ہوا کہ ان کے پاس تو لاش ہے ہی نہیں، ہم یہاں تک بھاگتے ہوئے کیوں آئے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو تھے شرمندگی کے ساتھ واپس لوٹ گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صحابہ کی موت پر، ان دونوں صحابہ کی شہادت پر بار بار آنسو بہاتے تھے، اور کئی دنوں تک انہیں یاد کرتے رہے اور ان کے لیے دعا کرتے رہے، اور اکثر نماز میں وہ گڑگڑاتے تھے، روتے تھے، اور ان صحابہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے جن صحابہ کو مشرکین نے دھوکے سے بلایا تھا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہماری ایک جماعت نے اور بھی اسلام قبول کر لیا ہے، کچھ صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ جا کر ہمیں اسلام کی تعلیم عطا فرمائے۔ اور وہ جب صحابہ کو بھیج دیا گیا تو انہوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو یہ واقعہ تھا جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ جبرائیل علیہ السلام کا واقعہ تھا جنہوں نے قرآن جنت دوزخ کی ہیبت کے بارے میں بتایا، حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور اسی طرح دو صحابہ کی موت پر آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، اور اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ اپنے نواسے کی، اپنی بیٹی کی اور بیٹے کی وفات پر بھی اپنے آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہوئے۔ تو یہ وہ واقعات تھے جن پر میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، وہ آپ دیدہ ہو گئے، اور اللہ کے رضا کے لیے جو بھی شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے
وہ اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کا دل کرب سے، دکھ سے بھر جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مرد نہیں روتے، اکثر لوگ یہ بات کہا کرتے ہیں مرد نہیں روتے، لیکن کون جانے کہ جو اندر ضبط کر رہا ہوتا ہے وہ کس کیفیت سے گزرتا ہے، کس کرب سے گزرتا ہے اور کیسی کیسی تکلیف سے گزرتا ہے۔ یہ میرے نبی کے آنسو ہیں، یہ میرے نبی کے وہ آنکھوں سے جھڑنے والے وہ موتی ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور یہ وہ رحمت کے آنسو ہیں۔ انہوں نے اس کو رحمت کے آنسو قرار دیا اور کہا میرے رب کی چیز تھی، اس نے واپس لے لی، لیکن ہاں میں رویا ہوں، میں روتا ہوں۔ تو وہ اس تکلیف سے جو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے اور آپ نے دعائیں کی اپنے رب سے، وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوتی ہے، اور اگلے دوسرے اور تیسرے موقع پر بھی میں تین حصوں میں سے ڈیوائیڈ کرتی ہوں، تو یہ کئی حصوں میں ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں جن کا میں ذکر کر سکتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مرتبہ کن مواقع پر ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن ہمیں 2 حصوں میں مزید آپ کے ساتھ کچھ واقعات کا ذکر کروں گی، کیونکہ اکثر بیشتر بہت سے لوگ ہمارے ان بہت سے واقعات کو شاید جانتے بھی ہوں گے، انہوں نے پڑھا بھی ہوگا، اور بہت سی احادیث جو ہیں وہ اکثر ان کی نظروں سے گزری بھی ہوں گی، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے۔ لیکن میرے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے نبی کی زندگی کیسی تھی، اور وہ کس طرح سے ان نے اپنی زندگی کے اندر وہ انسانی جذبات جو ان کے دل میں تھے، ان جذبات پر بھی ان کی کیا کیفیات تھیں، اس کا بھی تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتی ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہماری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے اور اس کے بعد کے حالات ہیں، ان کی جنگیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، معجزات کیا کہیں، بہت ساری جنگوں کے واقعات آئیں گے، اور بہت سارے واقعات ہیں ان کی پوری زندگی کے، اور ازواج مطہرات کے حوالے سے وہاں واقعات ہیں، ان سب کا تذکرہ تو آپ کے ساتھ چلتا ہی رہے گا، لیکن یہ کچھ خاص واقعات ہیں جن کا ذکر بھی میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے ضرور کروں۔ تو اب بس زیب الفضیبی کو اجازت دیجیے، اگر مجھ سے کہیں کوئی تلفظ میں کسی جگہ کوئی غلطی رہ گئی ہو، کوئی کمی کجی رہ گئی ہو، تو آپ سے بھی معافی چاہتی ہوں، اور باقی لوگوں سے بھی۔ اور میں بس میرا مقصد چونکہ خود بھی یہی ہے کہ ایک دیکھیں نا، کہتے ہیں نا کہ زندگی اتنی سی ہے کہ ایک دروازے سے آپ داخل ہوں گے اور جب دوسرے دروازے سے باہر نکل رہے ہوں گے، تو اتنے لمحوں کی زندگی ہے، لیکن جب ہمارے پاس جوانی ہوتی ہے نا، تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس بہت طویل زندگی ہے، بہت وقت ہے، آج نہیں کل کر لیں گے، کل نہیں پرسوں کر لیں گے۔ پھر ایسا وقت آتا ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں پتہ چلتا ہے زندگی ہے کیا، تب زندگی کی سمجھ آتی ہے۔ تو یہ وہی وقت ہے، مجھ پر بھی وہی وقت ہے کہ اب زندگی سمجھ میں آنے لگی ہے جب زندگی ختم ہونے کو ہے۔ تو میرے رب کا یہ بھی مجھ پر بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس طرف راغب کیا کہ ہم اللہ کے علم کو، دین احکامی کو خود بھی سیکھیں اور دوسروں تک بھی اسے پہنچانے کی کوشش کریں۔ بس یہ چھوٹی سی ایک کوشش ہے میری، ایک ادنا سی میری یہ کاوش ہے، میرا رب جو ہے اسے قبول فرمائے، اور اگر اس میں سے ایک بات بھی، ایک جملہ بھی کسی کے دل پر اثر کرتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے رب نے اسے قبول کیا، اسے جو ہے وہ قبولیت بخشی۔ آخر میں آپ سب لوگوں کی صحت کے لیے، درازی عمر کے لیے دعا کرتی ہوں۔ جو پاکستان کے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی بہتری پیدا کرے، خاص طور پہ مہنگائی کے حالات میں ہم سب کی زندگیوں کو جیرن بنا کر رکھ دیا ہے، گھر گھر میں بہت برے حالات ہیں، بلوں نے خاص طور پر ہمارے جو لوگوں کی زندگیوں کو دگرگوں کیا ہے، اور جس ابتری کا وہ شکار ہے، جس طرح وہ جرائم پہ مائل ہیں، میرا رب کریم اس سے نجات دلائے۔ فلسطین کے حالات پر اور دیگر جو ہمارے ارد گرد کے حالات ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نجات دلائے، ہماری زندگی میں سہولتیں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ زیب النساء زیبی کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اور انشاءاللہ